تفسیر سراط الجنان میں لکھا ہے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، چاہے بیعت اسلام ہو، بیعت تقوی ہو، بیعت توبہ ہو، بیعت اعمال ہو۔ امیر اہل سنت ماشاءاللہ بیعت سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں، تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ گناہوں سے توبہ بھی کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور 11ویں والے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور غوث اعظم کا مرید بھی بنا دیں۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نفائس يوم الجمعة لا تتغافل عنها: الاستغفار، سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند آخر ساعة قبل الغروب لأنها ربح ومغفرة۔ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کا یہ جشن ہے، جشن ہے دلدار کا یہ جشن ہے، جشن ہے۔ فرمانے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ دل پہ چھا گیا نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کی بیا، نور سے سجا عرش کی بیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم
लज्जत मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा हर कदम पर मुआवनत फरमा सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम इन सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इनको माँ बाप दादा दादी नाना नानी और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। ये एक सवाल मौसूल हुआ है, मोहम्मद इरफान है, यूएई से सवाल कर रहे हैं। सख्त गर्मी हो और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो, वज़ू कैसे करें, क्या कुछ रियायत मिल सकेगी? हाँ रियायत है ना, इसको ठंडा मिला लो, उसमें ठंडा कर लो, रियायत ही रियायत है। किसने कह दिया कि वो सुलगते हुए और उबलते हुए पानी से वजू करो? बाकी आप बोलोगे ये गर्मा गर्म पानी है इसलिए फेंक दूं या तयम्मुम कर लूं, तो इसकी तयम्मुम के शराइत दूसरे हैं। जबकि और पानी यानी इसका हल है ना, शहर के अंदर घर में रहते हैं तो पानी गाल तो है, अड़ोस पड़ोस से भी सादा पानी मिल सकता है। घर में फ्रिज भी तो होता ही है ना, एक फ्रिज की बोतल निकालो, थोड़ा पतीली में ये गर्म पानी डालो, मिक्स कर लो, मौज करो, वुजू करो, नमाज पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये एक और सवाल मौसूल हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए कि बदनिगाही ये आदतों को कितना ख़राब करती है, और अगर किसी को ये आदत है तो इससे कैसे जान छुड़ाएं? अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करे और इसके अज़ाबात को याद करे कि वो मुकाशफतुल कुलूब में कि जो अपनी आंखें हराम से पुर करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी आंखों में आग भरेगा। और अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहरुद्दुमू में लिखा है, गालिबन इसी किताब में लिखा है कि हराम से जो आंखें पुर करेगा उसकी आंखों में आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी क़यामत के दिन। तो यूँ अज़ाबात को याद करें। ये इस तरह के अज़ाबात बदनिगाही मकतबतुल मदीना के मुख्तलिफ रिसालों में लिखे हुए हैं। फिर यह कि दुनियावी नुकसान है कि उससे हाफजा भी कमज़ोर होता है। रुसवाई के सिवा इसमें है नहीं कुछ, घड़ी भर की लज्जत है और तवील अरसे की नदामत, और सजा अगर मिल गई तो बंदा कहीं का नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको बस अपनी ये आँखें जो अल्लाह ने जिन मकासद के लिए दी हैं उसी तरह इस्तेमाल करने की भी सआदत बख्शे। बदनिगाही से बचा। बदनिगाही का सामान बहुत है, फिल्में, ड्रामे, बाजारों में जाएगा तो बचना मुश्किल। अगर जहाँ नेकियां होती वहां भी जाएगा, वहां भी बात होगा देखे बेरिश लड़के होते हैं, अमृत जिसको बोलते हैं, तो उनसे भी बदनिगाही का खतरा रहता है। तो ये मतलब ये कि अब ज़ाहिर है कि ये तो हो नहीं सकता कि अब कहीं जाए नहीं। मस्जिद में भी नमाजी इस तरह के होते हैं, अमृत भी होते हैं, इन पर पाबंदी तो नहीं, इनका विचारों क्या कसूर है? पाबंदी तो जो बदनिगाही करता है उसकी आंखों पर है कि वो ऐसा ना करे। तो सच्ची तौबा करके बस खुद को बच्चा, और जहाँ तक हो सकता है खुद को ऐसी जगहों से दूर रखे। अगर कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा, वहां से हट जाए, दूर हो जाए, आगे पीछे हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ انگلیاں بہت چٹکاتے ہیں، یعنی کہ بیٹھے ہوئے جب وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اپنی انگلیوں کو موڑتے ہیں، چٹکاتے ہیں، تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آج کل چٹکاتے ہیں، چٹکانے کا حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے، زیادہ ہو گیا ہے۔ سروے کیا ہوا کسی نے؟ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری میمنی میں بولتے پھٹاکیا پھوڑن تھا، پٹاخے بولتے اس کو پھوڑتے ہیں یوں کر کے، بعض خود بخود پٹاخے پھوٹ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یہ بھی ہوتا ہے۔ چلو اس میں تو بندے کا کچھ ہو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے۔ جیسے کہ نماز میں اگر انگلیاں چٹکاتا ہے سمجھے تو یہ واقعی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے نماز میں یا توابع نماز میں۔ جو نماز سے ریلیٹڈ کام ہے، مثلا گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے، جماعت تیار ہے ہوئی چلو، تو اب یہ راستے میں جو یہ آ رہا ہے اس وقت بھی چٹکائے گا تو ناجائز۔ اچھا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب بھی چٹکائے گا تو ناجائز، وہی مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ۔ تو یوں نماز کے توابع جو ریلیٹڈ کام ہے نماز سے، ان میں چٹکائے گا تو گناہ گار۔ اچھا، اور ویسے چٹکانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے ہے، خاص کچھ صحیح مقصد ہے چٹکانے کا، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ یہی مسئلہ انگلیوں میں کینچی، ہاتھ میں جو کینچی ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں انگلیاں جو داخل کر کے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو چٹکاتے کم ہیں، کینچی زیادہ ڈالتے ہیں۔ تو ساحل کو شاید وہ یوں لگا ہوگا کہ آج کل وہ چٹکاتے ہیں، کینچی ڈالتے ہیں۔ یہ بھی آج کل کا نہیں ہے، شروع سے ہی، مطلب ہم تو دیکھ رہے ہیں، اپنے کو بھی پتہ نہیں تھا، ڈالتے تھے، جب پتہ ہی نہیں تھا پھر آخر مطالعہ بڑھتا ہے، مسئلے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کو۔ ہر مسئلہ ایک دم سے تو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو تشبیق بولتے ہیں نا، اس طرح انگلیوں میں جی، تشبیق۔ تشبیق۔ تو یہ مطلب خاص کر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، واقعی ایک تعداد بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دیکھے اور آپ کو ظن غالب آئے کہ سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اور نماز کے انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈالا ہوا ہے، تو اب اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمیں یہ تو صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے بیان کا موقع نہیں دیا، حالانکہ بیان 100% شریعت کے مطابق ہو، کوئی ریا نہیں ہے اس میں، حب جا کا دخل نہیں ہے، صحیح روایت بیان یہ کر رہا ہے، تو یہ بیان جو یہ مستحب کام ہے، اچھا ہے، کام کرنا چاہیے یہ۔ اور یہ جو یوں لے کے انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ مان جائے گا، خیال جم جاتا ہے، تو اس کو سمجھانا واجب ہے۔ بیان نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا، یہ اس کو سمجھا گا نہیں گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس طرح کی نیکیاں مسجد میں کمانے والا ہو نا، بہت کما سکتا ہے۔ نماز میں ایک سے ایک لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان صحیح نہ بیٹھنے کی، تو انہیں موبائل کا کرتے قسم کھائی ہے، بیٹھتے ہی نہیں تعداد ہے، اس سجدے سے یوں چلے گئے، بس نکل جائے گی۔ تو یہ مطلب یہ کہ دو سجدوں کے درمیان مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی کہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یہ کہنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیٹھنے کا واجب ادا ہو جائے گا، جبکہ کہے گا بیٹھے بیٹھے، ابھی آتے جاتے کہے گا تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بالکل انہیں پیٹھ سیدھی کر کے یہ بیٹھنا ہوگا دو سجدوں کے درمیان، لیکن نہیں بیٹھتے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر، جس کو قومہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ، یہ قومے میں بھی سیدھی پیٹھ عام طور پہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، تو
اب امام صاحب چونکہ جماعت میں کر رہے ہوتے ہیں تو یوں عام لوگ بھی کر لیتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں نا بس گاڑی چھٹی ہوئی ہے اور ناک کی شید میں جا رہی ہے، وہ اٹھے رکوع سے اور ابھی جھکے ہوئے تھوڑا سے سجدے میں چلے گئے، پھر انگلیاں یوں رکھ دی الٹ پلٹ، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. جن کو نماز کے مسائل معلوم ہے نا ان کو پتا ہوگا، بس آپ ایک کے پیچھے سمجھے اپنا تھوڑا وقت لگائیں اور اس کو مطلب یعنی کہ دیکھ بھال کر ایسا نہیں وہ جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ میں تو زمانے سے اس طرح پڑھ رہا ہوں، میرے ابو بھی پڑھتے تھے، دادو بھی پڑھتے تھے، تو آپ کو پھر وہ جان بچا کر نکلنا پڑے گا، سمجھے. ہوتے ہیں سے عجیب عجیب دماغ کے ہوتے ہیں. مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا تھا، ایک نوجوان وضو غلط کر رہا تھا جب میں شہید مسجد میں ہوتا تھا، میں امام صاحب تھا، حالانکہ امام مائنس صاحب، امام بھی ایک عزت کا ہی لفظ ہے، بہرحال میری نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو اس نے پڑھنا بھی میرے پیچھے ہوتا تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، پتہ نہیں اس کی اپنی دکان تھی، عجیب نوجوان تھا، تو وہ منہ دھو رہا تھا، یہاں اس کے خشک ہو رہے تھے، برابر پانی ڈال نہیں رہا. میں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کا پانی، وضو ہی کرنا ہے نا، وضو ہی کرنا ہے نا. تو شاید میں نے اس کو کہا ہوگا کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وضو کرنا ہے تو وضو کرو، یہ چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا. لیکن بیچارہ بس وہ اللہ پاک رحمت کی نظر کرے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. حالانکہ امام کو ظن غالب کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ روب ہوتا ہے امام کا. عمر میں بھی میں اس کا بڑا تھا، تام بہرحال باپ کا باپ نکلا، مجھے ٹالی دیا، اس نے سنی نہیں میری. ہمارا میمن بھائی تھا، اللہ پاک ہدایت دے اس کو، اب پتہ نہیں زندہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ معافی دے. تو اس طرح وضو کرنے سے کہ جس میں کوئی ایک بال برابر بھی سوکھا چھوڑ جائے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. تو کئی ایسے خالی بیگاری کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے لیکن وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، نہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ غلط وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ بس. سردیوں میں تو خاص کر کے سائڈیں جو ہے نا یہ سوکھی رہ جاتی ہے، پاؤں کا ٹخنا جو ہے پچھلا حصہ ٹخنے کا، اس کے جو کھانچا ہوتا نا یہ توجہ نہیں دی، ہاتھ نہیں پھرایا گیلا اور پانی نہیں بہایا تو سوکھا رہنے کا بھرپور امکان ہے. اسی طرح خالی یوں پانی ڈالا تو یہ سائڈ جو ہے نا اس کا خشک رہنے کا پورا پورا امکان رہتا ہے. کان پٹی بولتے ہیں، کن پٹی، تو یہ مطلب سوکھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ پاک بس وضو کرنے تو اب یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل میں تھوڑا سیکھا ہوا ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. تو یہ جوانوں کی طرح جو وضو کرنے بیٹھتے ہیں نا تو پھر جوان ہوتا ہے. چلو آپ نے سکھا دیا. تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہاتھ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، نہ منہ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، نہ پاؤں صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں صحیح دھو رہے ہوتے کیونکہ ان کو جلدی وضو کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ سنتیں نہیں ہیں. وہ جدی پشتی چلا رہا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ مسح کرنا یہ ہمارے یہاں حنفیہ میں چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے. مسح اس کو بولتے ہیں کہ پانی کی تری پہنچے جہاں مسح کرنا نا، تو وہ مطلب یہ نہیں کہ کر رہے مسح، سمجھے. تو اب مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ پورا یوں مطلب لے جائے کہ سارا سر جو ہے نا یہ مطلب گھیر لے پانی والے ہاتھ سے. یہ مسح سر کا ہوا. اب وہ کانوں کا، سمجھے. تو یہ ہے، اب نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی یوں خالی 3 بار ڈال دیتے ہیں، یوں نکل جاتا ہے، کونی سوکھی رہ جاتی ہے. نہیں، بعض جو ہے وہ ہاتھ پورا دھوتے ہیں پھر بھی یوں کرتے ہیں. جی یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، پانی کا اسراف ہو رہا ہے. جب ہاتھ دھو لیا تو اب یہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا وہ سیکھتے نہیں ہیں، جذبہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پوچھیں
न किताब खोल के देखें, बस यूं बोलेंगे जैसे हम लोगों से कभी सुन लेते ना, हमारे मौलाना ने आज तक ये नहीं सुनाया, हमारे मौलाना ने ये नहीं सिखाया। अरे भाई आप सीखने गए कब हो यार? उलमा ये नहीं सिखाते, ये बहुत पुराना उलमा ये नहीं बताते ये। अरे भाई आप उलमा के पास गए कब हो और इनसे सीखा कब है आपने यार? कि आपके पीछे पीछे उलमा फिरे सिखाने के लिए? तो ये नहीं मतलब खाली बोल देते हैं बस, उलमा यूं करते हैं, उलमा यूं नहीं करते, ऐसा नहीं है। उलमा ही सिखाते हैं, बाकी अम्मी अब्बू सिखाते होते तो ये दुख हम ये दिन ना देखते। और अम्मी अब्बू भी तो खुद नहीं सीखे होते ना, घर में तो अल्लाह रहम करे बस कि आजकल माहौल दावत इस्लामी की बरकत से कई घरों में माहौल बना है अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल बात करो कि नहीं है घरों में माहौल, सीखने सिखाने का माहौल नहीं है, आप खुद समझते हैं मतलब नहीं है। तो अब आप माहौल बनाए घर में, आप सिखाएं, अम्मी को सिखाएं, अब्बू को सिखाएं, लेकिन जरा सोच समझ के, हाँ झगड़ा हो जाए प्यार मोहब्बत से, नरमी से, तो इंशाअल्लाह आपका किरदार दुरुस्त होगा। झगड़े नहीं करते होंगे, मीठा बोले होंगे, घर में आते आते सलाम करते होंगे, अम्मी अब्बू के हाथ चूमते होंगे, तो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी यार? मदीना मदीना हो जाएगा घर का माहौल। अभी घर में घुसे, खाना क्यों गर्म नहीं किया? बाजी को धक्का मारा तो छोटे को हाथ रख दिया। अब ये दादागिर और पैदागिर बन के घर में जाएंगे तो कोई आपसे नहीं सीखेगा। और अब आवाम में या अपने सही भाइयों में आएंगे तो नबील को लेने गए, जैसे आप जैसा कोई बाखलाक है ही नहीं, और घर में शेर बबर है, वो दहाड़ते और चिंगाड़ते खूब। ये होते हैं इस तरह के घर में माहौल, तो फिर घर में कोई इस चीज की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मुबारक हो हबीबे रब्बे अकबर आने वाला है, मुबारक हो हबीबे रब्बे अकबर आने वाला है। मुबारक अंबिया का आज अफसर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मुबारक बदनसीबों को, मुबारक हो गरीबों को, मुबारक बदनसीबों को, मुबारक हो गरीबों को। जहाँ में बेकसों का साया गस्तराने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। करो गर गर चरागा सब्ज परचम आज लहराओ, करो घर घर चरागा सब्ज परचम आज लहराओ, बचाओ मरहबा की
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر ناچ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر ناچ جھومو گے اگر ناچ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں چل جاؤ تمہارا آج جاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب ساڑھے 11 بجے صلاۃ و سلام پورا ہو جانا چاہیے. تہجد کے لیے ان کو اٹھانا ہے، پھر سونے کا وقفہ دینا ہے اور ٹائم. جی جواب دیجئے، اسلام میں بھی تیار ہے. یہ نہیں بتانا کہ آج کون کون آئے ہیں کیا ہے. جی یہ مائک لیا ہے انہوں نے. اچھا یہ آخری میں ہی بتانے کا کیا، جب سو جائیں گا ناظرین یہ بھی ادم ہوئے ہو جائیں بیچارے انتظار کر کر کے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہوگا. اچھا جمع نہیں باپا سوالات. جی اب ابھی ملے نہیں ہیں مجھے. ملے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جبریل امین نے کتنے جھنڈے نصب کیے تھے؟ لبیک. تعداد بتانی ہے. دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد. جواب درست ہے. یار غار و یار مزار کن صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے 25 برس تھی. جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے رحمت خدا کی لائی عیدوں کی عید آئی چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. جواب درست ہے. اچھا حبیب داور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا جب وصال با کمال ہوا نے آپ کا انتقال شریف ہوا اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟
6 برس جواب درست ہے. کے افسر تشریف لا رہے ہیں. شعر مکمل کیجئے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس سوال کا جواب فیصل آباد سے شامل کریں گے. جی فیصل آباد. اس کا پہلا مصرع بولنا ہے. حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اے فرشیو مبارک اے عرشیو مبارک. آواز آئی نہیں ہے, دوبارہ فرمائیے. تشریف لا رہے ہیں. اس مقطع کا اے بے قصوں مبارک. وہاں سے آواز آ نہیں رہی ہے, اچھا ٹیکنیکلی پرابلم لگ رہا ہے. اے بے قصوں مبارک. فیضان مدینہ سے لے رہے ہیں, جی کراچی سے. یہیں سے جواب دے دیجیے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ من اہل سنت. آج حیدرآباد ڈویژن کے اسلامی بھائی حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ کے جو پہلے سے آئے ہیں وہاں کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. پہلے بھی درخواست ڈالی تھی میں نے کہ یار جلدی جلدی بتا دیا کریں. اب اس کی گھڑی کا ٹائم آپ رکھ لیں, انشاءاللہ 10 بجے بتا دیا کریں. انشاءاللہ یہ شاید پک ٹائم ہوتا ہے. امیر اہل سنت پیارے, امیر اہل سنت. وہ آمینہ کے دل بر, وہ آمینہ کے دل بر تشریف لا رہے ہیں. تیری حلیم دائی تقدیر حدیث پاک ہے العجلت من الشیطان, یعنی عجلت مطلب جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. یہ کچھ کاموں میں تو واقعی عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اس کی شرح ہوتی ہے. بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے, دیر نہیں لگانی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جلد بازی کے نقصانات, یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی. کب جلدی کرنی ہے کب نہیں کرنی, لیکن زیادہ تر جلدی جو کی جاتی ہے وہ نقصان دہ کے کاموں میں ہی کی جاتی ہے. حضرت سیدنا اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो इस्लाम में मौजूद होते हैं इनको नमाज तहज्जुद की तरगीब दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इज्तिमात का आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मैं नमाज पढ़कर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे पेट में दर्द है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। फरमाया, उठो और नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। मौला हमको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। इलाही इलाही करम कर इलाही, अमल का जज्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। सुभान अल्लाह। तहज्जुद का दिलावेज मंजर आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद सारा ही साल पढ़नी है। इन्हें आजकल जो पढ़ रहे हैं यूँ समझे कि आदत बनानी है। अल्लाह करे हम सबको नसीब होती रहे तहज्जुद। तो तहज्जुद अदा करने वाले जो है वो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये फजाइल हैं इसके। तहज्जुद छोड़नी नहीं चाहिए। इशा के बाद पर थोड़ा सा भी आंख लग गई ना, सोना शर्त है, आंख लगना नींद आना शर्त है। तो थोड़ा सा भी सो लिए, 1 मिनट ही सो लिए तो तहज्जुद की नमाज का टाइम शुरू हो गया। अवाम समझते हैं कि रात को 12 बजे शुरू होता है टाइम तहज्जुद का, तो इससे 12 बजे या घड़ी का कोई टाइम नहीं होता। अब जैसे आजकल 8:30 बजे इशा की जमाअत है, फर्ज और सुन्नत पढ़ के समझो कि आप लेट गए, 1 मिनट में उठ के बैठ गए, 8:45 बजे बैठ गए उठ के, मिसाल के तौर पे वही तहज्जुद का वक्त आ गया आपका। सुबह सादिक से पहले पहले तहज्जुद पढ़ लें। और बेहतर ये कि वित्र रात देर से पढ़ी जाए, चाहे तहज्जुद के या वैसे भी ये बेहतर है। तो जिसको जागने पर कुदरत हासिल है उसके लिए बेहतर है कि वो वित्र ताखिर से पढ़े, लेट पढ़े। तो जब तहज्जुद और वित्र ये दोनों पढ़ने तो बेहतर ये है कि पहले तहज्जुद पढ़े, उठकर अब वित्र पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह करीम अभी भी यहाँ आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में वक्फ़ा है और इंशाअल्लाह अभी दुआ के बाद जो है वो इस्लाम भाई आराम भी करेंगे। तकरीबन 2:30 बजे से इस्लाम भाइयों का उठाना सिलसिला शुरू होगा। 3 बजे बाजमात नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी, दुआ का सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह करीम फिर इस्लाम भाई खुसूसी मदनी मुज़ाकरे के लिए जमा होंगे। जानशीन अमीर सुन्नत इंशाअल्लाह करीम आपके सवालात के जवाबात भी अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इनकी भी ज़ियारत होगी, फिर इंशाअल्लाह करीम अमीर सुन्नत भी करम फरमाएंगे और आपकी भी ज़ियारत करेंगे, सवाल जवाब का भी सिलसिला होगा और खुश नसीब इस्लाम भाई इंशाअल्लाह साहरी की भी सआदत हासिल करेंगे। जो रोज़ा रखेंगे, कल का रोज़ा रखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह करीम उनको साहरी भी पेश की जाएगी, तो साहरी का भी सिलसिला होगा और यूँ अज़ान फ़जर तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے روزانہ ہی درود پاک پڑھنے کی 1200 دفعہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح نفلی روزے رکھنے کی ابھی ذہن دیا ہے۔ ہمیں اس کی مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں، آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ ربیع الاول 1446 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,62,834 1,62,834۔ اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد 37,33,89,031 37,33,89,031۔ ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 71,201 71,201۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 40,964 40,964۔ ٹوٹل تعداد 1,12,165 1,12,165۔ 12 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے 12 ربیع الاول کا جلوس میلاد تقریباً کتنے بجے روانہ ہوگا؟ جواب: تقریباً 3 بجے دن۔ سوال نمبر 2، میت کے نام پر پکائے جانے والے کھانے میں کیا نیت کرنے سے وہ کھانا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: ایصال ثواب کی۔ سوال نمبر 3، جن کے یہاں میت ہو جائے ان کے لیے کتنے دن تک کھانا بھیجنا پڑوسیوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: 1 دن تک۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: افتخار اتاری، فیروز والا پنجاب، حافظ اعجاز احمد اتاری، جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد رائیون، ہمشیرہ ابراہیم اتاریہ جزیرہ بٹشاہ کیماڑی کراچی، بنت سرور اتاری حیدرآباد، بنت مقصود اتاریہ چشتیاں، گلشیر اتاری تھر پارکر سندھ، ابو معاویہ سفیان اتاری میاں والی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام گلشیر اتاری تھر پارکر سندھ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے لیے تہجد سنت ہے مگر ایک شخصیت پر تہجد فرض تھی، وہ شخصیت کون ہے؟ سوال نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ سوال نمبر 3، نیند ایک غفلت کا کام ہے مگر اس پر بھی بغیر محنت کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ۔ یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو آج رات آرام کریں، نماز تہجد میں شرکت کریں، اور 10، 11، 12 ربیع الاول شریف جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، اے اللہ پاک جو اسلامی بہنیں اپنے محارم کو تیار کریں اور ان کو بھی سفر کروائیں، اے اللہ ان سب کو بھی یہ سارا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اور ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما،
مولا نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ یا اللہ پاک ہر دم ذکر و درود کرنے کی سعادت دے، بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت والی ہمیں موت عطا فرما۔ اے مولا کریم قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، قبر کی گھبراہٹ سے ہمیں بچانا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ فرما، نور مصطفیٰ سے ہماری قبر روشن رہے، تیرے محبوب کے صدقے جنت کی نعمتیں ہمیں قبر میں بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہم پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی کرم فرما، اور آج کے اس اجتماع میں جو موجود ہیں اے اللہ ہم سب کو، جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں شامل ہیں، ان سب کو بھی بلا حساب جنت میں داخل فرما یا اللہ پاک، اور جنت میں بھی اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ ہماری بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے، اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا اللہ، طرح طرح کے امراض جن کو لگ گئے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، جن کے بھائی بہن بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، کئی بیچارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس علاج کی استطاعت نہیں ہے۔ اے اللہ جشن ولادت کا مبارک مہینہ ہے، محبوب کی آمد کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ، ان سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما دے، قرضے دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، رزق کی تنگیاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے اللہ آقا کے غلاموں کو خوشحال کر دے یا اللہ، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، محبوب کریم کا صدقہ یا اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور کر دے، ہمارے بچوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، سب میں محبت پیار الفت نصیب فرما، پڑوسیوں میں بھی محبت عطا فرما، شہر میں رہنے والے سب ان کو محبت عطا فرما، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، مسلمان جہاں کہیں کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج بھی نصیب فرما، بار بار مکہ مدینے کی، بغداد شریف کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے پیارے مرشد امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کی تکلیفوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کی ہڈیاں مضبوط فرما، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد یا اللہ اس میں ان کو شفا عطا فرما، پہلے سے اچھی ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، ان کی برکتیں ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرما، اور ہمیں ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جشن ولادت کی خوشی میں جو سجاوٹیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان سب کوششوں کو قبول فرما، اس میں جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرما، جو وقت دے رہے ہیں وہ بھی قبول فرما، سب کو جشن ولادت کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا
ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار آ رہے ہیں سرکار صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد صلی علی محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر
ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، اجالا نام محمد۔ صلی علی کا سجدہ سجا کر، صلی علی کا سجدہ سجا کر، دولہا بنایا دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، 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 آجا سما جا آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظمت و شان والے، بہت بلند شان والے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، اوصاف و کمالات یہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو شمار کیا جا سکے۔ جیسے شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، جی ہاں، یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اوصاف و کمالات کی کیا بات کی جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اتنے زیادہ نام اور اوصاف عطا فرمائے کہ ان ناموں کی بھی گنتی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں،
ان پیارے ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا شانیں معلوم ہوتی ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ علماء نے اس بات کی تحقیق ریسرچ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعداد کتنی ہے، تو بڑے بڑے علماء ذیشان نے محنت۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم تان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہو شوخی، جانو دل ہو شوخیرت سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہو شوخی، جانو دل ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا،
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہو شوخی، جان و دل ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
لکھا پر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھا پر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہو شوخی، جان و دل ہو شوخیرت سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت فوزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔